कमांडो किस नंबर एक मशहूर नावल जो कि बेसिकली एक बहुत ही अच्छे राइटर ने लिखा। पेशे लफ्ज़ जब मैं भारत में कैदी था, दौरान तफ्तीश भारतीय इंटेलिजेंस के एक एसएसपी ने कहा था, तुम पाकिस्तान शायद इसी जन्म में चले जाओ, लेकिन तुम्हारा जिस्म तुम्हें कहीं जन्म तक ये याद दिलाता रहेगा कि तुम भारतीय तफ्तीश काटी है। जालिम ने ठीक ही कहा था। जब हम वतन वापस आए हुए मुझे तकरीबन 8 बरस हो गए हैं। कभी कभी बेख्तियार जिस्मानी और रूहानी घाव पर नज़र जाती है तो मेरा हर ज़ख्म खुद ब खुद एसएसपी के कहे अल्फाज की सदाकत की गवाही देने लगता है। दुश्मन के बख्शे इस दर्द और करब ने में एक जासूस था की शक्ल अख्तियार की और यही दर्द अब कमांडो में सिमट आया है। कमांडो मशरक़ी पाकिस्तान के ज़ख्मों से चूर चूर वो लहू रंग कहानी है जिसको हम मुसलसल वक्त की गिरद में दबाए चले जा रहे हैं और शहीदों की हकायत खोज का हमारे लिए माजी की भूली बसी याद बनकर रह गई हैं। क्या ये हमारी नीयतों का फतूर नहीं कि हमने सिर्फ 10-12 साल की कलील मुद्दत में इस सहाने को जहन से यूं झटक दिया जैसे ये हम पर गुजरा ही न था, जैसे हमें अपने असली दुश्मन का सुराग ही नहीं मिल सका। इस मार आस्तीन का जिसने इन आंधियों और तूफ़ानों की हमेशा भरपूर पुष्टपनाही की, जो कि मुमलिक खुदादाद पाकिस्तान की लख्त तख्त के करने के लिए उठते रहे। क्या हम इस बात को भुला बैठे हैं कि क्या में पाकिस्तान के फ़ौरन बाद इसी बरहमी जहनीत से कभी भी तकसीम मुल्क की मुतमिल नहीं हो सकी। हज़ारों लाखों मुहाजिरीन के काफ़िले इस नौज़ैदा मुल्क में भेज कर हमारी माशी तबाही का सामान पैदा किया, और जब हमने दुश्मन का ये वार सह लिया तो सितंबर 65 में इसने पाकिस्तान पर रात की तारीकी पर हमला करके अपने खून की प्यास बुझाने का एहतमाम भी किया था। फिर जब हम इस बहादुर सेना अपने घावने मकासद को बरूए कार लाने में नाकाम रही तो इसने इस सरखेज़ ज़मीन को मुंतखब कहा जिसको कभी हम मशरक़ी पाकिस्तान कहते थे। यहाँ पहुँच कर इसने सूबाई असैयद के बीज बोए और इनकी खूब आबियारी की। जब ये फसल पक कर तैयार हो गई तो मक्ती मानी का रूप धार कर मैदान में अमल में निकल आई, लेकिन जब ये तदबीर भी कारगर ना हुई तो एक मजबूत फौज लेकर बराह रास्त मुदाखलत की और हमारी इस बाजू को महफूज कर दिया। कमांडो की शक्ल में हम आपके तारीख के इस बेरहम हाथों से कुछ दिलखरेश औराक छीन कर लाया हूँ। ये वो आए हैं जो मेरे सीने में एक मुद्दत से जन्म ले रही हैं। ये वो चीखें हैं जो मेरे अंदर उठती और दम तोड़ती रहीं। माजी की ये करबनाक यादें मुझे पूर्वी पाकिस्तान में ले जाती, जहाँ काली देवी के पुजारियों ने नफ़रतों की दीवारें खड़ी करके एक भाई को दूसरे से जुदा कर दिया। अब जो नज़रिया अपने मुल्क के अजीज़ पर जाती हूँ तो सोचने लगता हूँ कि अखंड भारत का ख्वाब देखने वाले कहीं यहीं भी इस बच्चे कुचे पाकिस्तान में नफ़रतों के वैसे ही बीज न बो दें और नफ़रत, सिकाफत और सोबाइत के जहरीले नारों की यहाँ भी परवरिश शुरू न कर दें। काश हम अपनी आंखें खोल सकते और ये देख सकते दुश्मन फिर हौसले के अंबार लगा रहा है। खिलाड़ी भी वही हैं, दाव पेश भी वही हैं, सिर्फ मैदान बदल गया है। कमांडो दरअसल एक कंदील है, एक रोशन सितारा है जो हमें राहों के पुरखेज कारखजारों से भी आगाह करेगा और तारीख के इस औराक पर भी नज़र रखने की कोशिश करेगा, जो कौमों को शहरों का पता भी दे सकता है और वादियों में गुम होने की निशानदाही भी कर सकता है। आतिशफ़िशां कराची से ढाका तक 2.5 घंटे का सफ़र जैसे चंद दमों में कट गया। मैं चूँकि इस वक्त जब एयर होस्टेस ने मुसाफिरों को अपनी जानिब मुतवज्जो होने की दरख्वास्त करते हुए कहा, सेफ्टी बेल्ट बांध लें क्योंकि जहाज़ ढाका एयरपोर्ट पर लैंड करने वाला है। सारे रास्ते में अपने जहन में मशरक़ी पाकिस्तान की मुख्तलिफ तस्वीरें तरतीब देता आया था। सुनहरे रेशे वाले सजीरे भांजियों की ये धरती पिछले 3 माह से मेरे दिलो दिमाग पर छाई हुई थी। अलहदगी पसंद अनासर के जहनों में जो भी लावा अंदर ही अंदर न जाने कब से पक रहा था वह फटने को तैयार था और हमें फ़ौजी तरबियत देकर यहाँ वहाँ भेजा जा रहा था कि हम इसकी इंतबाहकारियों से इसे बचाए रखें या किसी हद तक इसका सद्भाव कर सकें। मेरे स्पेशल कोर्स के इंस्ट्रक्टर ने मुझे आखिरी मरतबा कहा था, बॉय तुम किसी खुश फहमी में मुब्तला
نہیں کرنا چاہتے۔ بدقسمتی سے حالات ہمارے اندازوں سے زیادہ سنگین نوعیت اختیار کر چکے ہیں۔ تو میں دشمن ہی سے نہیں، آستین کے سانپوں سے بھی نمٹنا ہے۔ عملی میدان میں حالات یوں بھی تربیت کے مطابق پیش نہیں آتے۔ کسی بھی لمحے کسی بھی صورتحال کا سامنا ممکن ہے۔ اپنے سائے سے بھی ہوشیار رہنا۔ مجھے یہ کہتے ہوئے دکھ ہو رہا ہے کہ وہاں ہر جھاڑی کے پیچھے ایک سانپ پھن اٹھائے تمہارا منتظر ہے۔ میرے والد فوج کے ریٹائرڈ صوبے دار تھے۔ 65 کی جنگ نے ان کا ایک بازو چھین لیا تھا، لیکن بہادر فوجیوں کی طرح انہوں نے کبھی بھی ہمیں اپنے مزدوری کا احساس نہ ہونے دیا۔ وہ اپنی آنکھوں میں کبھی نہ مٹنے والے چمک کے لیے صبح سے شام تک کھیتی باڑی میں جٹے رہتے۔ انہوں نے کبھی بھی ہم سے کچھ نہ مانگا، صرف ایک خواہش تھی کہ ان کا بیٹا ان کی جگہ سنبھالے۔ جس روز ISSB سے میری کامیابی کا پروانہ آیا تو ان کی حالت دیدنی تھی۔ سارا گاؤں میرے والد کو مبارکباد دینے امڑ چلا آیا تھا۔ اکیڈمی سے ٹریننگ مکمل کرنے اور پاسنگ آؤٹ پریڈ کے بعد ان سے ملا تو ان کی آنکھوں کی چمک دو چند ہو گئی۔ بے اختیار مجھے گلے لگاتے ہوئے بولے، بیٹا میرا دل گواہی دیتا ہے کہ تم میرا ادھورا مشن پورا کرو گے۔ ہم اکٹھے ہی گاؤں آئے تھے، جہاں تپتی دوپہر میں ہمارے قصبے کے چھوٹے سے اسٹیشن کے ایک کونے میں رکھی لوہے کی بینچ پر میری ماں برگد کی ٹھنڈی چھایا بنی بیٹھی تھی۔ گاؤں کے اور لوگ بھی آئے ہوئے تھے۔ ٹرین سے اترتے ہی بے اختیار میرے قدم ماں کی طرف اٹھے اور جب میں ماں کے ممتا بھرے سینے سے لگا تو ٹریننگ کی ساری سختیاں بھول گیا۔ سفر کی ساری کلفت مٹ گئی۔ میرا شیر کہہ کر اس امی نے میرے ماتھے پر بوسہ دیا اور ہم جلوس میں کی شکل میں گاؤں واپس آ گئے۔ 20 دن تو دور نزدیک دیہات میں رہنے والے رشتہ داروں کے ہاں دعوتیں کھانے میں کٹ گئے۔ پھر مجھے ایک خاص کورس کے لیے جانا پڑا، جس کی تکمیل کے فوراً بعد ہی مجھے مشرقی پاکستان جانے کے احکامات مل گئے۔ جہاز میں سوار ہونے تک میرے انسٹرکٹر میرے ساتھ رہے اور جب جہاز کی روانگی کا اعلان ہوا تو انہوں نے گرم جوشی سے بلک گیر ہو کر میرے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا اور میرے طرف دیکھے بغیر واپس چلے گئے۔ دوران تربیت استاد اور شاگرد کا رشتہ کچھ ایسا جذباتی سا ہو جاتا ہے کہ ایک دوسرے سے الگ ہونے کے کچھ عرصے تک وہ دونوں اندر ایک خلا سا محسوس کرتے رہتے ہیں، اور جس مشن پر میں جا رہا تھا وہاں سے میری واپسی کے امکانات بھی بہت تھوڑے تھے۔ اپنے ہاتھوں اپنے بیٹوں کی طرح عزیز شاگرد کو موت کی شرح پر گامزن کرنے کے بعد ان کے احساسات کیا ہوں گے، اس کا اندازہ کچھ وہی لوگ کر سکتے ہیں جو ان راہوں پر ایک دوسرے کے سنگ چلے ہوں۔ ڈھاکہ ایئرپورٹ پر ہلکی ہلکی پھوار نے میرا استقبال کیا۔ جہاز سے اترتے ہی سنہری دیس کی ہریالی آنکھوں میں در آئی اور ایک تراوٹ اور تازگی کا احساس جسم کے روئیں روئیں میں سما گیا۔ میں نے اپنے آپ کو سمیٹا۔ میری رجمنٹ کے ایک افسر میرے استقبال کو موجود تھا، اپنے ہیڈ کوارٹر کی طرف روانہ ہو گئے۔ کچھ دیر حالات حاضرہ کو زہر بحث لانے کے بعد میں عدلی کی سعید میں اپنے کمر میں آیا اور بستر پر اپنے گاؤں میں جا پہنچا۔ اس گاؤں میں جس کے ایک کونے میں میرا چھوٹا سا پیارا سا گھر تھا، جہاں میرا شفیق باپ اور میری پیاری ماں رہتی تھی، اور جب میرے ہزاروں چاہ کرنے والے میری لاڈلی بہن بھی میری راہیں تکتی رہتی تھی۔ اور پھر میں گاؤں کے ایک چھوٹے اسٹیشن پر آ گیا، جہاں ان سب لوگوں نے مجھے الوداع کہا جو میرے گھر والوں کے ساتھ وہاں آ جمع ہوئے تھے۔ ان سب کی ایک ہی آرزو تھی کہ جیسے ہی ممکن ہو میں ان کے پوربوں پاکستان کے دشمن کے ہر شر سے محفوظ رکھوں، سنہرے ریشے کی دھرتی کو ہر صورت میری نظروں سے بچائے رکھوں۔ اور ابھی میں ان سب کے گلے مل بھی نہ سکا تھا کہ گاڑی چل دی۔ وہ سب دیکھتے ہی رہ گئے اور میں ان ان دیکھی منزلوں کی طرف روانہ ہو گیا۔ اگلے ہی روز میں نئے اسپیشل یونٹ سے منسلک ہو گیا۔ میں روزانہ انٹیلیجنس کی تازہ رپورٹیں دیکھا کرتا اور ہر نئی فائل میرے سامنے ایسے حقائق کا انکشاف کرتی کہ کلیجہ منہ کو آنے لگتا۔ ابھی تک میرے چھاؤنیوں سے باہر نکلنے کا حکم نہیں ملا تھا، لیکن میں اپنے طور پر ایک ریزیڈنس کے لیے نکل جاتا۔ اس طرح اور بھی قریب سے حالات کا جائزہ لینے کا موقع مل جاتا۔ ان دنوں انتخابات کی تیاریاں بڑے زوروں پر تھی، سیاسی ہلڑ بازی اپنے عروج پر تھی، اور سیاسی اجتماعات میں ایسے نعرے سنائی دیتے تھے کہ جو کبھی ہمارے وہم و گمان میں بھی نہ تھے۔ یہ سن کر یہ کہنا بیجا نہ ہوگا کہ جب میں مشرقی پاکستان پہنچا تو دشمن کا وار چل چکا تھا۔ کیا میں پاکستان سے لے کر آج تک دشمن نے جس جانفشی اور تندہی کے ساتھ بنگالی مسلمانوں کے ذہنوں میں نفرت کے بیج بوئے تھے، اب اس کی فصل بالکل پک چکی تھی، اور نفرت کی یہ فصل ہم اپنے ہاتھوں سے کاٹ رہے تھے۔ کتنے بد نصیب تھے ہم کہ کیا بھیانک مذاق کیا، قدرت نے ہمارے ساتھ کتنی کڑی سزا ملی تھی ہمیں اپنے گناہوں کی۔
میں رات دن سوچتا رہتا ہوں، جب کوئی راہ دکھائی نہ دیتی تو سنہرے دیس کی سنہری لڑیوں میں اپنے آپ کو پرو لیتا۔ میرے شب و روز اسی طرح گزر رہے تھے۔ ایک روز جب میں ایک رات کے کھانے سے فارغ ہو کر اپنے کمرے میں پہنچا تو کرنل صاحب نے مجھے میٹنگ روم میں حاضر ہونے کا حکم دیا۔ ایسے احکام ایمرجنسی میں اکثر موصول ہوتے ہی رہتے تھے، اس لیے میں اسے معمول کی کارروائی سمجھا، لیکن میٹنگ روم میں پہنچنے کے بعد پتہ چلا کہ انٹیلی جنس کی اطلاع کے مطابق ڈھاکہ سے کچھ فاصلے پر ایک گاؤں میں تخریب کاروں نے ایک اڈہ قائم کر رکھا تھا اور اتنی طاقت حاصل کر چکے تھے کہ جلد ہی فوج سے ٹکر لینے والے تھے۔ کرنل صاحب نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ جب ہمیں یہ اطلاع ملی تو ہم نے شام ہی کو اس کمپنی اس گاؤں سے تقریباً 5 میل دور ایک مقام پر روانہ کر دی، لیکن ابھی تک ہمیں اس بارے میں کوئی مزید اطلاعات موصول نہیں ہوئی۔ ہم نے دیوار پر لگے نقشے کے ذریعے ہمیں اس گاؤں اور گرد و نواح کے علاقے کا محل و وقوع بھی سمجھایا اور فوری طور پر ایک اور کمپنی میری کمانڈ میں دے کر ہمیں روانگی کا حکم دیا۔ اس سے قبل فوج ابھی تک کھل کر سامنے نہیں آئی تھی اور ہماری حد الوسیع کوشش بھی یہی رہی تھی کہ فوج کو عوام سے دور رکھا جائے، حالانکہ بعد میں اس کا خمیازہ بھی بھگتنا پڑا۔ اس لیے کچھ تو اس وجہ سے اور کچھ حفاظتی اقدامات کے پیش نظر میں نے علی صبح یہ آپریشن کرنے کا فیصلہ کیا۔ میرا خیال تھا اس طرح دشمن کے ہوشیار ہونے سے پہلے ہی اس پر قابو پا لیں گے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ فوری اطلاع میں ہمیں رہائشی بلڈ اپ ایریا میں جا رہے تھے جہاں اس کا خطرہ مول لینا ٹھیک نہیں تھا۔ اس طرح بے گناہ شہریوں کے مارے جانے کا اندیشہ تھا۔ آدھی رات کے بعد میں نے 3 ٹرکوں میں سوار اپنے نوجوانوں کو روانگی کا حکم دیا۔ سب سے آگے جیپ میں ان کی کمانڈ کر رہا تھا۔ جب ہم لوگ فجر کے وقت آپریشن ایریا کے نزدیک پہنچ گئے، اب بڑی سڑک سے اتر کر ہمیں ایک ذیلی سڑک کی طرف مڑنا تھا۔ اس سڑک کے دونوں طرف کھیت تھے۔ ابھی ہم بامشکل آدھا میل ہی چل پائے تھے کہ اچانک ایک راکٹ میری جیپ کے قریب پھٹا۔ میں بڑی پھرتی سے چھلانگ لگا دی، اس کے ساتھ ہی ہم پر گولیوں کی بارش ہونے لگی۔ راکٹ لانچر کی آواز ان میں نمایاں تھی۔ جوان بڑی پھرتی سے چھلانگیں لگا کر نیچے آ گئے تھے اور ایک ٹرک کی آڑ میں لیٹے اگلے حکم کے منتظر تھے۔ فائرنگ کرنے والوں کا کہیں نشان دکھائی نہیں دیتا تھا جبکہ فائرنگ ہم پر مسلسل ہو رہی تھی۔ سب سے پہلے میری نظر جیپ پر پڑی۔ ڈرائیونگ سٹیئرنگ پر جھکا ہوا تھا، جیپ کا اگلا حصہ اڑ چکا تھا۔ ہم پیچھے بیٹھے دونوں جوان بھی شہید ہو چکے تھے۔ فائرنگ اتنی شدید تھی کہ جیپ کے نزدیک پھٹنے کا تصور بھی محال تھا۔ راکٹ لانچر سے فائرنگ کا یہ مطلب تھا کہ دشمن کے اس پاس واقعی اچھے خاصے ہتھیار موجود ہیں، وہ ہمارے نزدیک موجود ہیں۔ میں کھیت کے اندر ہی اندر بھاگتا ہوا اپنے محفوظ ساتھیوں تک پہنچا اور انہیں ہدایت دے کر پوزیشن سنبھالنے کا حکم دیا۔ ابھی تک ہم نے اپنے دفاع میں ایک گولی بھی نہیں چلائی تھی کہ کیونکہ حملہ آور دکھائی نہیں دے رہے تھے اور ہم خواہ گولہ بارود پھونکنے کی عیاشی کا متحمل نہیں ہو سکتے تھے۔ تقریباً 10 منٹ تک یہ صورتحال رہی، پھر ہم انٹرمیڈیٹ فائر آنے لگا۔ رک رک کر گولہ باری سے ہم نے یہی سمجھا کہ ابھی دشمن اس کی آڑ میں بھاگنے کا منصوبہ بنا رہا ہے۔ میرے 3 جوانوں کی شہادت نے میرے ہی نہیں تمام دستے کے تن بدن میں آگ لگا دی تھی۔ میری فوج کا مزاج ذرا مختلف قسم کا ہے۔ اپنے جوانوں کی شہادت یا اچانک حملہ ہونے پر ان کی دھڑکنیں رکا نہیں کرتی، البتہ ان کے خون میں انگارے ضرور بھر جاتے ہیں۔ تمام جوانوں کے جذبات کا مجھے احساس تھا، لیکن جنگ میں سب سے بڑی چیز حکمت عملی ہوتی ہے۔ میں نے اپنی کمانڈر کو مطلع کرنے اور ان سے مدد مانگنے کے بجائے اپنے معمولی اسلحے کے ساتھ دشمن سے ٹکرانے کا فیصلہ کر لیا۔ مشرقی پاکستان میں آتے ہی مجھے اس بات کا احساس ہو چکا تھا کہ جنگ مورال سے لڑی جاتی ہے اور ہماری انفرادی شجاعت ہی حالات کا رخ بدل سکتی ہے۔ خام خواہ چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے منہ اٹھا کر ہیڈ کوارٹر کی طرف دیکھنا غلط تھا۔ میں نے جوانوں کو اکٹھا کر 3 دستے ترتیب دیے۔ میرے پاس صرف 3 مشین گنیں تھیں، باقی اسلحہ عام قسم کا ہی تھا۔ ہر دستے کو ایک مشین گن دے کر میں نے 2 دستوں کو دونوں پہلوؤں سے گاؤں کے گھیراؤ ڈالنے کا حکم دیا اور تیسرے دستے کی کمان خود سنبھال کر دشمن پر براہ راست حملہ کرنے کے ارادے سے آگے بڑھنے لگا۔ ہم نے چوتھی سمت میں اپنی گاڑی کھڑی رہنے دی اور اس طرح دشمن ہماری تعداد کے متعلق دھوکہ کھا سکتا تھا۔ ہم نے اس کے علاوہ اپنے محاصرے میں آ جانے کا احساس بھی رہتا۔ گاڑیوں کی حفاظت کے لیے ایک حوالدار کے زیر کمان 4 جوانوں کو میں نے ارد گرد چھپا دیا۔ یہ راستہ کیونکہ ہماری بڑی سڑک یعنی شہر کی طرف جاتا تھا، اس لیے اس طرح سے دشمن کے فرار ہونے کے امکانات کم ہی دکھائی دیتے تھے۔ اگر کوئی بدبخت اس طرف آ بھی جاتا تو گھاٹ پہ بیٹھے جوانوں سے بچ نکلنا ناممکن تھا۔
جلد ہی ہم نیم دائرے کی شکل اختیار کر لی، ایک دستہ تو لمبا چکر کاٹ کر گاؤں کی طرف پچھلی طرف پہنچ گیا اور دوسرا کچھ فاصلے سے دائیں طرف، جبکہ میں نے بائیں سمت سے دشمن کے قریب رہتے ہوئے اپنی طرف الجھائے رکھا تاکہ باقی جوان ترتیب میں آ جائیں۔ اپنی اپنی جگہ پہنچ کر ہم نے لاپ کیا اور فائرنگ کا حکم دے دیا۔ اس دوران ہم نے اپنے ٹارگٹ نوٹ کر لیے تھے۔ حملہ آور زیادہ تربیت یافتہ نظر نہیں آ رہے تھے کیونکہ انہوں نے گاؤں میں ایک کونے میں بنے 2-3 مکانات پر ہی مورچے جما رکھے تھے۔ اگر وہ سارے گاؤں میں پھیل جاتے تو انہیں کنٹرول کرنا دشوار ہو جاتا۔ فائرنگ کی آواز اور لڑنے والوں کے نعروں نے گاؤں کے لوگوں کو خاصا خوف زدہ کر دیا تھا اور وہ گھروں سے نکل کر کھیتوں میں کی سمت بھاگ رہے تھے۔ اس طرح افراتفری کی حالت میں چند دیہاتی بھی تخریب کاروں کا نشانہ بن گئے۔ یہ صورتحال دیکھ کر میں نے اپنے صوبے دار اور چند جوانوں کو گاؤں میں داخل ہونے کا حکم دیا تاکہ وہ لوگوں کو منظم شکل میں محفوظ مقامات پر پہنچا دیں۔ صوبے دار صاحب کی کمان میں یہ جوان اپنی جانیں ہتھیلی پر رکھ کر آگ میں کود گئے۔ انہوں نے چلا چلا کر لوگوں کو ہدایت دی اور گاؤں کی اس سمت سے جو بھی ابھی تک تخریب کاری سے محفوظ تھی گاؤں کو باہر نکالنا شروع کر دیا۔ یہ بڑا ادونک منظر تھا۔ چیختی چلاتی عورتیں جن کے پیچھے پیچھے رہ گئے فریاد کرتی تو دل دہل جاتا۔ میرے جوان بچوں کو خود گود میں اٹھا اٹھا کر ان تک پہنچا رہے تھے۔ تخریب کاروں کے پاس اسلحہ و گولہ بارود کی کوئی کمی نظر نہیں آ رہی تھی۔ ابھی تک میں نے چارج نہیں کیا تھا اور اپنی طرف الجھائے رکھنے کی حد تک ہی ان پر فائرنگ کر رہے تھے۔ ابھی پھوٹنے لگی تھی۔ جانے کس طرح ان لوگوں کی نظر اس سمت چلی گئی جدھر سے میرے جوان دیہاتیوں کو محفوظ مقام کی طرف لے جا رہے تھے۔ انہوں نے ایک لائٹ مشین گن کا منہ اس طرف پھیر دیا اور چند ہی سیکنڈ بعد 5-6 دیہاتی خون سے لت پت ہو گئے۔ یہ کیسے حریت پسند ہیں، اپنے ہی لوگوں کے خون سے ہولی کھیل رہے ہیں۔ میری آنکھوں میں خون اتر آیا۔ بے گناہ سویلین ہماری آنکھوں کے سامنے موت کے گھاٹ اتارے جا رہے تھے۔ میں نے تمام احتیاطیں بالائے طاق رکھ کر پچھلے اور بائیں سمت والے دستوں کو فائرنگ تیز کرنے کا حکم دیا اور اپنے جوانوں کو ساتھ خود بھی چارج کر دیا۔ میرے دستے کی وائٹ مشین گن جو کہ کسی حد تک محفوظ جگہ نصب تھی ہمیں ایک طرف سے کورنگ فائر مہیا کر رہی تھی جبکہ جوان میری دائیں بائیں کرالنگ کرتے اس سمت سے آگے بڑھ رہے تھے جدھر سے ہم نے دیہاتوں کو باہر نکالا تھا۔ صوبے دار صاحب نے واقعے کی نزاکت کو خوب سنبھالا اور وہ جوانوں نے لوگوں کو دیواروں کی اوٹ میں بٹھا کر ان کے سامنے مورچہ جما لیا۔ خود صوبے صاحب باقی جوانوں کے ساتھ مکانوں کی چھتوں اور منڈیروں سے تخریب کاروں پر فائرنگ کرنے لگے۔ میرے ساتھی میرے پیچھے پیچھے گاؤں کے کچے مکانات کی آڑ لیتے ہوئے تخریب کاروں کی سمت بڑھ رہے تھے اور وہ لوگ اونچائی پر ہونے کی وجہ سے ہم سے بہتر پوزیشن میں تو تھے، لیکن ہم نے حکمت عملی ہی ایسی اختیار کی تھی کہ وہ اس ایڈوانٹیج کا کوئی فائدہ حاصل نہ کر سکے۔ ہم نے اپنے جوانوں کو بکھرنے اور محفوظ آڑ کے ساتھ آگے بڑھنے کا حکم دیا۔ تقریباً آدھے گھنٹے کی خونریز جنگ کے بعد تخریب کاروں کے پاس 60 آدمی کھیت رہے اور اس کے قریب ہم نے گرفتار کر لیے۔ بھارتی پروپیگنڈا نے فضا مسموم کر رکھی تھی۔ خصوصاً فوج سے عوام کی نفرت کے مظاہرے تو اکثر دیکھنے کو ملا کرتے تھے، لیکن یہاں صورتحال بالکل برعکس تھی۔ دیہاتوں نے تخریب کاروں کو بریت کا مظاہرہ دیکھ لیا تھا اور وہ یہ بھی دیکھ چکے تھے کہ ہم نے انہیں بچانے کے لیے کچھ نہیں کیا۔ میرے 6 جوان زخمی تھے اور ایک معرکے میں شہید ہو چکا تھا۔ ایک جوان ایک بچے کی فائرنگ کو رین سے بچانے کے لیے لپکا تھا کہ تخریب کاروں کی ایک گولی عین اس کے دل پر لگی اور وہ زندہ جاوید ہو گیا۔ لوگ تخریب کاروں کے تکہ بوٹی کرنے پر تلے ہوئے تھے۔ بڑی مشکل سے ہم نے بھرے ہوئے ہجوم سے گرفتار شدگان کو نکالا اور شہید اور زخمی ساتھیوں کے ہمراہ ٹرکوں کی طرف جانے لگے۔ ناظرین، یہ آج کی پہلی قسط تھی۔ انشاءاللہ نیکسٹ قسط کے ساتھ نیکسٹ ٹائم حاضر ہوں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔ اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ ٹیک کیئر، بائے۔